अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम वक्त में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सेम पेज पर आ गए हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसला कुन कार्रवाई का जो इम्कानात हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हतमी कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया गया है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। और इस सिलसिले में कल पार्लियामेंट का होने वाला मुश्तरका इजलास, जो कल होने वाले 2 इजलासों के बाद तलब किया गया था, वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इस इजलास में बड़े बड़े धमाके होंगे और बहुत सारे लोगों के सर जो है ना वो रोल होंगे, हेड रोल्स होंगे। हेड रोल्स का मतलब यह है कि बहुत जो लोग अपने आप को बड़ा कदावर समझते हैं वो इन तमाम फैसलों के बाद ठोकरों की जद पर होंगे, क्योंकि अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक ना सिर्फ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है बल्कि तमाम रेड लाइंस को भी क्रॉस कर लिया गया है। इमरान खान और उनके हवारी जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इदारे और इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़, वो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन किया गया है जिसका ऐलान कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में किया जाएगा। आप यकीनी तौर पर इस बात को जानना चाहेंगे कि कल क्या होने वाला है, कल कौन सा ऐसा बड़ा धमाका होगा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किस किस मामले पर सेम पेज पर हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है और ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता दिनों जो कैफियत पैदा हुई थी और जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज़ किया गया था, उन्हें इल्लीगल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिक्लेयर किया गया था, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको इदारे की तरफ से सख्त तरीन सिचुएशन का सामना है। लेकिन वो तमाम लोग जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो इस सिचुएशन से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अब ज़मान पार की आशीर्वाद के बाद एक नई सिचुएशन सामने आई है और वही तमाम किरदार जो एक मरतबा फिर इस मुहिम को चला रहे थे वो मंजर आम पर आ गए हैं और उनकी तरफ से सख्त तरीन किस्म की जो धमकी है वो दी गई है। एक ट्वीट है जो मैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं और ये ट्वीट भी उसी मुहिम का हिस्सा है जिसके तहत लंदन के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ एक जो मुज़ाहरा है वो अरेंज किया गया था। और आपको पता है कि एक शख्सियत वहाँ पर मुकीम है और वो मुसलसल पाकिस्तान के इदारों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इबहाम क्रिएट करने और नेगेटिव कैंपेन करने में इस वक्त सबसे आगे हैं और ये वो उसी टोले का हिस्सा हैं जिन्होंने रेड लाइंस को क्रॉस किया है। आदिल राजा एक ऐसा करैक्टर है जो जिसके बारे में मेरा ये मानना है कि उसके पास किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो रात को जो सोचता है या जो उसको व्हाट्सएप पर पैगाम आते हैं कि हुण ऐ तो शुरू कर दे, और वो आंखें बंद करके पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब आदिल राजा की तरफ से एक और ट्वीट सामने आया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरह का जो एक पैगाम है वो पहुंचाने की कोशिश की गई है और उसके अंदर ये बात बताने की कोशिश की गई है कि एक जो तैनाती हुई थी पाकिस्तान में नवंबर में, उस तैनाती को अभी भी इदारा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और आदिल राजा ने अपने ट्वीट का आगाज़ ही जनरल आसिम मुनीर को रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह कर इस अपने ट्वीट का आगाज़ किया है। और उसके बाद वो ये लिखते हैं कि रिटायर्ड आर्मी चीफ आसिम मुनीर ब्रिगेडियर्स की बगावत से खौफज़दा हैं, चंद मेजर जनरल और मुतअद्दिद यंग ऑफिसर्स भी शामिल हो सकते हैं। यानी उनका ये मानना है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी अपॉइंटमेंट के बाद जो इदारे के अंदर सिचुएशन है वो किसी भी सूरत काबिल एतमाद नहीं है, इत्मीनान बख्श नहीं है और मुमकिन तौर पर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है जहां पर उनके ख़िलाफ़ कोई बगावत आ जाए। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं समझा जा सकता और ना ही इसकी पजीराई की जा सकती है। इसी तरीके से कल होने वाले एक इजलास में जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम भी शरीक हुए थे और वो इजलास जो है उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। और ये जो हुकूमती इजलास था यानी हुकूमती इत्तेहाद का सरबराही इजलास, ये इजलास उसके बाद हुआ था। इसके मुताबिक इस इजलास में जो आदिल राजा ने ट्वीट किया है और उसने अपना एक वीडियो भी बनाई है, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि ज़राए के दावे के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग के दौरान GHQ ने PTI पर पाबंदी की धमकी दी।
DGI نے PTI کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جیت کی رپورٹ اور پاک فوج کی پلز رپورٹ عمران خان اور PTI کے حق میں بتائی۔ اب یہ دونوں چیزیں بڑی کنٹراڈکٹیو ہیں، کیونکہ اس ٹویٹ کے اندر ایک جانب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ GHQ نے PTI پر پابندی کی دھمکی دی، ٹھیک ہے، اجلاس ہے جس کے اندر حکومت کے اہم ترین شخصیات موجود ہیں، جن میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود ہیں، اور اس کے اندر عادل راجہ کو یہ الہام ہوا ہے، ان کو یہ خواب آیا ہے یا ان کو کسی نے کان میں یہ بات بتائی ہے کہ جناب GHQ نے عمران خان کی جماعت پر پابندی کی دھمکی دی ہے، اور اس کی وجہ وہ آگے چل کے یہ بتا رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی جماعت بڑی پاپولر ہے، اور جو پلز رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق عمران خان یہ جو دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کو وہ جیت جائیں گے، لہٰذا جو پیپلز پارٹی نے اس اجلاس میں پابندی کی مخالفت کی اور نون لیگ اور فضل الرحمان نے پارٹی پر پابندی کی حمایت کی۔ DGI پر حکومتی تنقید ہوئی، ندیم انجم نے اس کا سخت جواب دیا اور PDM کا الیکشن رکوانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اب بنیادی طور پر اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو کل جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس میں ہونے والے فیصلے ہیں اس کی نوعیت اور اس کی وجوہات بڑے آرام سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ نمبر 1، عمران خان کو اگر آپ دیکھیں گزشتہ چند روز میں عمران خان صاحب کی طرف سے جتنے بھی انٹرویوز دیے گئے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے ایک بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے، ایک بات کو، کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ایک ہی بندے کا نام ہے اور وہ بندہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف، جو وہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ عمران خان نے یہ والی بات جو ہے وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں کی، رائٹرز کے ساتھ انٹرویو میں کی، BBC کے ساتھ انٹرویو میں کی۔ اب 3 انٹرنیشنل چینلز کے اوپر اگر بندہ بیٹھ کے یہی ایک بات کرے گا اور اس کے بعد وہ یہ بات کرے گا کہ فوج نہیں چاہتی کہ میں انتخابات میں حصہ لوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوج عمران خان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس سے اگلے ہی لمحے عمران خان صاحب اپنے قتل کی سازش کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہ بٹوین دی لائنز اپنی کہی ہوئی انہی دونوں باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں کہ فوج مجھے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اب اسی نیریٹو کو لے کر عمران خان صاحب آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سارے عمل کو متنازع بنائیں، جس طریقے سے ماضی میں بھی انہوں نے کوشش کی۔ گزشتہ سال مارچ سے لے کر اب تک عمران خان صاحب جو پاکستان کا اہم ترین سیکیورٹی ادارہ ہے اس کو متنازع بنانے کی اور اس کو ان کی حکومت کو ہٹانے کی سازش میں ملوث ہونے میں ان کا رول کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کو ہینڈلرز کے نام سے پہچانتے ہیں، اور اب بھی ان کے لیے ہینڈلرز کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کو وہ گنجائشیں دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جو عمران خان ماننا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ جو نیوٹرلٹی چل رہی ہے اس نیوٹرلٹی کو ختم کرنا عمران خان صاحب کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے، چاہے وہ عمران خان کے حق میں ہو یا عمران خان کے مخالف ہو۔ اگر عمران خان کے حق میں نیوٹرلٹی کا اختتام ہوتا ہے تب بھی عمران خان صاحب ڈھول بجائیں گے کہ جناب آخرکار ان کو عوام کے ساتھ آ کے کھڑا ہونا پڑا اور انہوں نے چوروں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن اگر نیوٹرلٹی عمران خان کے خلاف ختم ہوتی ہے تب بھی عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے نیریٹو کو تقویت دینے کا مزید موقع ملے گا، اور وہ اس بات کو اسٹیبلش کریں گے کہ جناب عوام کی طاقت نے ان کو خوف زدہ کر دیا، اور یہ اپنی سکن سیو کرنے کے لیے، کیونکہ میں ان پر الزام لگا رہا تھا کہ یہ سازش کے اندر ملوث ہیں قتل کی، لہٰذا انہوں نے مجبور ہو کر اس حکومت کا ساتھ دینا شروع کر دیا جو ایک امپورٹڈ حکومت ہے۔ یعنی عمران خان دونوں کے اندر دونوں انتہاؤں کے اندر پلے کر رہے ہیں، اور ان دونوں انتہاؤں میں پلے کرنے کے لیے انہیں عادل راجہ جیسے کریکٹرز کی ضرورت ہے جو یہ ایک ابہامی سچویشن کو پیدا کریں، کیونکہ وہ ایکس آرمی مین کی جو سوسائٹی تھی وہ اس کے سپوکس پرسن بھی رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا مختلف لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہے۔ اور اس سچویشن کو اگر آپ جنرل باجوہ سے منسوب اس انٹرویو کا ذکر اس کے ساتھ جوڑیں جو انہوں نے شاہد مطلع کو دیا تھا، جس کے بارے میں آلدو کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا، لیکن چونکہ یہ اس وقت میڈیا پر زیر گردش ہے اور میں نے بھی اسی وجہ سے اس انٹرویو کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ البتہ جو باتیں وہاں پر کہی گئی تھیں اور خاص طور پر ان لوگوں کے حوالے سے جن کو خاص طور پر گروم کیا گیا تھا 5th جنریشن وارفیئر کے حوالے سے، وہ بڑی حد تک ریلیونٹ ہے، کیونکہ جنرل باجوہ سے منسوب یہ بات شاہد مطلع نے اپنے جو کالم ہے
جو انہوں نے نیا دور کے اندر کیا، اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ جناب جب ہم نواز شریف کی نفرت کے اندر ہم آگے بڑھ گئے، تب ہم نے کچھ جرنلسٹوں کو، کچھ اینکرز کو، کچھ یوٹیوبرز کو ہم نے پک کیا، ان کو پروموٹ کیا اور ان کو عمران خان کے خلاف، عمران خان کے حق میں نیریٹو بلڈنگ کے لیے استعمال کیا تاکہ وہ نواز شریف کا راستہ روکا جا سکے۔ اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر عمران ریاض خان کا وہ انکشاف بھی درست ہے جو انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ لوگ ہی تھے جو ہمیں بلاتے تھے اور ہمیں فائلیں دکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ جناب یہ سارے لوگ کرپٹ ہیں۔ اسی تاڑی گل من لئی، ہوں تسی ساڈی گل نہیں مندے کہ کرپٹ ہیں، لیکن آپ اس طرف جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ وہ تمام لوگ تھے جن کا آپس کے اندر نیکسس تھا، چاہے وہ ان کے نام میں نہیں لوں گا، چاہے وہ جو بھی ہوں، جس مرضی جگہ پر موجود ہوں، لیکن وہ سارے کے سارے اسی 5th جنریشن وارفیئر میں عمران خان نامی پروجیکٹ کا حصہ تھے۔ اب یہ پروجیکٹ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ انہوں نے ان کے گلے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ وہ طوفان ہے جو اب اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ اب اس کو روکنے کے لیے تمام سٹیٹ آرگنز کو اپنی بھرپور طاقت استعمال کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ لڑائی جو ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کے فرنٹ پر ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے فرنٹ پر چونکہ یہ ہتھیار استعمال کرنا بھی آپ ہی نے سکھایا ہے عمران خان اور ان کی جماعت کو، بلکہ یہ ہتھیار کے لیے ان کو باضابطہ طور پر ٹریننگز دی گئیں اور اربوں روپے کے وسائل دیے گئے، تبھی انہوں نے وہ استعمال کیا۔ اب یہ جو اسلحہ انہوں نے استعمال کر لیا ہے، اب اس سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو کل ہونے والا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اس میں اس ہتھیار کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی کی جائے گی۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک بل ہے جو تیار کیا گیا ہے، اور یہ بل کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ممکنہ طور پر پیش کیا جائے گا، اور اس بل میں یہ جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بل کے اندر ایک قانون سازی ہے، اس قانون سازی کی تجویز پیش کی جائے گی، اور اس تجویز کے تحت پاکستانی فوج پر اور پاکستان کے اداروں کے اوپر کسی طرح کی نیگیٹو بات کرنے والوں کو کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ملے گی، اور ان کے اوپر انسداد دہشت گردی کے پرچے کاٹے جائیں گے، اور اس سارے عمل کے اندر جو فوج ہے وہ خود مدعی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مقدمات میں عمر قید کی کم از کم جو سزا ہے وہ دی جائے گی۔ اب یہ ایک بل ہے جس کو تیار کیا گیا ہے، اور اس بل کو جو ہے وہ پیش کرنے کی کل باضابطہ طور پر منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، اور سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم پر گرفتار ہونے والوں کا سخت قسم کا ٹرائل کیا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت سیم پیج پر آ گئی ہے، اس کی وجہ ہے بہت زیادہ ایویڈنس ہے جو جمع ہو گیا۔ ایک تو یہ عدالتوں والے معاملات بہت حد تک جمع ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کالعدم تنظیموں والا فیکٹر آ گیا، اور پھر جو دیگر ممالک ہیں ان ممالک کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگز کو ڈیولپ کرنے کی بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی، اور بتایا یہ جا رہا ہے حکومتی سرکلز کی طرف سے کہ کل ایک ریزولوشن ہے جو پیش کی جائے گی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک ریفرنس کو تیار کرنے کی، اور اگر یہ قرارداد کو کل منظور کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا جو پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں منظور ہونے والی قرارداد کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے گا، اور وہ ریفرنس تیار کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کے لیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آخری کوشش ہے اس طوفان کے سامنے بند باندھنے کی جو ابھی تک باندھا نہیں جا رہا، اور اس جن کو بوتل میں واپس دھکیلنے کی جو جن ابھی تک بوتل میں واپس نہیں جا رہا۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا حکومت یہ جو کل فیصلے لینے جا رہی ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس کا دفاع کر پائے گی؟ یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے، کیونکہ اگر وہ یہ لیجسلیشن کرتی ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی حوالے سے کوئی بھی نیگیٹو کیمپین چلے گی تو دہشت گردی کا پرچہ ہوگا، سزا عمر قید ہوگی، اور فوج مدعی ہوگی، اور اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی نہ کسی حوالے سے اس کے تحت جب کارروائی ہوگی تو یہ کسی نہ کسی عدالت کے اندر چیلنج ہوگا، اور اگر چیلنج ہوگا
تو پھر جو اس وقت تک کے حالات ہیں عدالتوں کے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں کہ کیا عدالتیں اس قانون کو برقرار رکھیں گی یا اس کو مسترد کر دیں گی، کیونکہ نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے بھی عمران خان کی پٹیشن اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے قرارداد کا، قرارداد کے بعد ریفرنس ہے، اور اس ریفرنس نے بھی جانا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہاں پر بھی ایک عدالتی لڑائی ہے جو لڑی جائے گی۔ اور پھر کیا وہ مواد جو کل اجلاسوں کے اندر دکھایا گیا، وہ مواد جو کل اجلاسوں کے اندر ڈسکشن میں آیا، کیا وہ سارے کا سارا مواد اس حد تک کریڈیبل ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر قائل کیا جا سکے؟ کیونکہ اگر آپ ایک نیریٹو بناتے ہیں تو اس کا ایک اینٹی نیریٹو بھی ہوتا ہے۔ اگر حکومت کوئی نہ کوئی چیز لے کے جائے گی تو جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں وہ اس کا کوئی نہ کوئی توڑ تو ضرور نکالیں گے، لیکن اس عدالتی لڑائی میں، کیونکہ یہ میک اینڈ بریک کی لڑائی ہے، اس عدالتی لڑائی کا جو فیصلہ ہے وہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگلے 6 ہفتے اس حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان 6 ہفتوں میں جو کھیل ہے یہ کسی بھی طرف پلٹ سکتا ہے۔ البتہ یہ بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الیکشنز کا عمران خان خواب دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے، یہ الیکشنز نہیں ہونے جا رہے، اور کم از کم اس ایک معاملے پر بھی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ہے یہ سیم پیج پر ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔